बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। रात के पिछले पहर दरवाज़ा बजा तो मैं झटके से उठ बैठी और बेतरह दरदराते दिल को तसल्ली देते हुए अंधेरे में ही नज़रें जमा के पहलू में पड़े वजूद को देखा, जो दिन भर का थका हुआ बेसुध सो रहा था। अब तो और कोई चारा न था, सो पैर में चप्पल अड़सती मैं दरवाजे की तरफ लपकी। उस पहर दरवाजे का इस तरह बजना सही अलामत नहीं थी। दिली दिल में अल्लाह खैर बोलती दरवाजे की तरफ बढ़ी। धीमी आवाज़ से दोबारा पूछा कि कौन है, मगर जवाब ना पाकर दरवाजे की कुंडी गिरा दी। ठग से दरवाजे का एक पट वाह हुआ और सामने मौजूद शख्स को देखकर मैं ठिठक कर रह गई थी। पहले तो लगा कि मैं ही नींद में उल्टी सीधी चीज़ें देख रही हूँ, क्योंकि अब भी मैं अक्सर उसे ख्वाब में देखती थी। मुझे ऐसा लगा था अब भी मैं ख्वाब देख रही हूँ। भला कोई शख्स ज़मीन की गहराइयों से कैसे निकल सकता है, और वो भी इस तरह सही सलामत। इतने सालों बाद जब उसके वापसी की उम्मीद भी हमने छोड़ दी थी, उसे मरा हुआ समझकर उस पर फाते पढ़ लिया था। मगर तभी उस शख्स ने मुझे मुखातिब किया तो मेरी हालत तो ऐसे होगी जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। मुझ पर रफ्ता रफ्ता घबराहट तारी होने लगी। रात की तारीकी ऊपर से खौफनाक किस्म के सुनाटे को तोड़ती झिंगरों की आवाज़ माहौल को मज़ीद सनसनीखेज़ बना रही थी। इस पर यूं अचानक किसी ऐसे शख्स का अचानक वारिद होना जो दुनिया की नज़र में 5 साल पहले मर चुका था, मेरी कुछ समझ में ना आया था। सामने मौजूद शख्स की हालत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्की आंखों में वहशत और उदासी उसके साथ हुए किसी जुल्म की दास्तान सुना रही थी। हड्डियों का ढांचा बना वो शख्स बेहद उदास और गमगीन दिख रहा था, जबकि मैं परेशान थी कि अब क्या होगा। उसकी आमद ने मुझे बुरी तरह खौफज़दा कर दिया था। अगर हालात मुख्तलिफ होते तो यकीनन मैं बेपनाह खुश होती, मगर अब तो बेबसी के मारे मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े, जिन्हें देखकर सामने खड़े शख्स के हाथों ने हरकत की और मेरे चेहरे और गर्दन को भिगोते आंसू अपनी हथेली पर चुनना चाहे। मगर इस हरकत पर मैं बिदर कर 2 कदम पीछे हटी थी और बेख्तियार गर्दन मोड़कर चारपाई पर पड़े वजूद को देखा। तभी मेरी नज़रों के ताकुब में सामने खड़े शख्स ने भी देखना चाहा तो उसके चेहरे के तासुरात तेज़ी से नरमी और मोहब्बत की जगह सख्ती और गुस्से में बदलने लगे। तभी चारपाई पर पड़ा वजूद भी करवट बदल कर लेटते लेटते उठकर बैठ गया और दोनों का सामना होने की देर थी। दोनों एक दूसरे की तरफ लपके और एक दूसरे की गिरबान में हाथ डाले एक दूसरे पर दावा बोल दिया। जब भी मेरा शौहर बोला, तू कौन है और यहाँ मेरी बीवी के साथ क्या कर रहा है, मैं उनके करीब खड़ी अपना सर थाम चुकी थी। या अल्लाह, ये मैं किस दोराहे पर आन खड़ी हूँ। आगे कुआं है तो पीछे खाई, जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। इस वक्त उन दोनों को संभालना ही सबसे मुश्किल मरहला था। दोनों अपनी अपनी जगह गुस्से में बफरे खड़े थे, जबकि मैं दूर कहीं माजी में खो चुकी थी। मेरा नाम ज़ोबिया है और प्यार से सब मुझे बिया बिया कहते हैं। 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। घर में सब मुझसे बेपनाह प्यार करते और मेरी फ़िक्र में कोशा रहते। मुझे कांटा भी चुभ जाता तो पूरा घर बेचैन हो जाता। हमारा ताल्लुक़ एक मुतवस्सित तबके से था, ना ज़्यादा अमीर ना ही बहुत ज़्यादा गरीब। जब भाई बड़े हुए तो घर में मज़ीद खुशहाली ने रंग बखेर दिए। हंसते खेलते मैंने जवानी के दहलीज पर कदम रखे ही थे कि बाबा ने बेटों से सलाह मशवरा करके मेरे लिए आने वाले 3-4 रिश्तों में से एक का इंतखाब किया और चंद माह में शादी की तैयारियां करना शुरू कर दी। मैं ये सब देखकर अजीब सी बेचैनी का शिकार हो चुकी थी। मैं इतनी जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं थी। मैं यूं अपना घर और घर वाले छोड़कर किसी अनजान घर में नहीं जाना चाहती थी। मैं सबकी तवज्जो और मोहब्बत पाकर सबसे बहुत ज़्यादा अटैच थी। अपना घर और घर वालों को छोड़ना मेरे लिए सुहाने रूह था। मगर अम्मी ने मुझे समझा बुझाकर राज़ी कर लिया और बोली, एक ना एक दिन शादी तो करनी है। जबकि हम गांव के रहने वाले थे। हमारे यहाँ लड़कियों को जवान होते ही ब्याह दिया जाता है। बड़े बुज़ुर्गों का कहना है कि जवान होते ही लड़के और लड़कियों का ब्याह देना चाहिए, इससे माशरे में बुराइयाँ कम से कम फैलती हैं। और वाकई हमारे गांव में बड़े बुज़ुर्ग दूसरों के घरों के फ़ैसले कर दिया करते थे और किसी को एतराज़ करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पूरे गांव वाले एक ही ख़ानदान की मानिंद रहते थे। सो मेरी भी एक ना सुनी गई। हालांकि मेरे छोटे भाई ने भी मेरे हक़ में आवाज़ उठानी चाहिए, जिसको हमारे घर से 3 घर छोड़कर रहने वाली माँ जी ने समझाकर
خاموش کروا دیا۔ کیوں میری شادی صرف 13 سال کی عمر میں کر دی گئی؟ میرے شوہر کے ماں باپ 3 سال پہلے گاؤں سے شہر سسر کی ایک بہن سے ملنے گئے، اور واپسی میں جس بس میں سوار تھے وہ بس نہر میں ڈوب گئی، اور یوں ایک ساتھ ہی دونوں کی لاشیں گھر پہنچی، اور اب ایوب اکیلا ہی زندگی گزار رہا تھا۔ سب گاؤں والے اس کا بہت خیال رکھتے، اس کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے۔ اب میں اس کے گھر بھی اسی لیے چند ماہ میں بیاہ دی گئی کہ وہ اکیلا نہ رہے، کیونکہ وہ سب کے سامنے جوان ہوا تھا اور بہت شریف انسان تھا۔ 24 سالہ ایوب، جو مجھ سے پورے 11 سال بڑا تھا، میرا بہت خیال رکھتا، بہت مان اور پیار سے مجھ سے پیش آتا۔ میں بھی تھوڑے ہی وقت میں اس رشتے کو سمجھنے لگی اور اپنے گھر میں خوش رہنے لگی۔ میرا شوہر بچوں کی طرح میرے لاڈ اٹھاتا تھا، میری ہر بات مانتا تھا، مجھے کام کاج میں ہاتھ بڑھاتا۔ اتنی پیار توجہ پا کر میں خود کو کوئی شہزادی تصور کرنے لگی تھی۔ جو پیار محبت مجھے میکے میں ملا تھا، یہاں سسرال میں آ کر بھی وہی پیار اپنے شوہر سے ملا تو میری ساری فکریں کم ہو گئیں۔ میں ایوب کی سنگت میں بہت زیادہ خوش تھی، مگر کیا جانتی تھی کہ یہ خوشیاں اتنے کم عمر ثابت ہوں گی۔ 1 ہی سال بعد میرا شوہر مجھ سے ہمیشہ کے لیے دور چلا گیا۔ زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ ہماری شادی کو 2 ماہ کا عرصہ ہی ہوا ہوگا جو میرے شوہر نے یہ رٹ لگانی شروع کر دی کہ وہ یونان جا کر ہمارے لیے ڈھیر سارا پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ چند سال تک میں گزارا کر لوں اور وہ یونان چلا جائے تو ہمارے دن پھر جائیں گے، ہم گاؤں کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوں گے اور ہمارے بچے بھی خوشحال زندگی گزاریں گے۔ میں تو یہ سن کر ہی رونا دھونا مچا دیتی کہ وہ چلا جائے گا تو میں کس کے ساتھ رہوں گی، اکیلے کیسی رہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ ایوب مجھے ذاکر کی مثال دیتا جو دوسرے گاؤں کا تھا، وہ بھی کشتی کے ذریعے یونان گیا تھا، اب اچھا خاصا کماتا تھا اور اپنے گھر والوں کو پیسے بیچتا تھا۔ ذاکر کے گھر والے جو بہت غربت کا شکار تھے اب کافی آسودہ ہو گئے تھے۔ ذاکر وڈیرے سے قرض لے کر یونان گیا تھا، اب اس نے قرض کی رقم بھی وڈیرے کو بیچ دی تھی۔ وہاں پر کمائی کے بہت مواقع ہیں۔ میرا شوہر مجھے ہر قسم کی دلیلیں دے دے کر راضی کرتا رہا۔ میں نے لاکھ انکار کیا اور میرا شوہر بھی اپنی ضد کا پکا نکلا۔ ہر وقت یہی بات کر کے اس نے مجھے راضی کر ہی لیا اور بولتا رہا کہ اپنے اور اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے ہمیں یہ کروا گونٹ پینا ہی پڑے گا، کچھ عرصہ جدائی برداشت کرنی ہوگی۔ میں بھی کہاں تک سمجھا سکتی تھی، وقت کے ساتھ میری ضد میں کمی واقع ہوئی اور بالآخر میں بھی راضی ہو گئی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایوب اب ہر وقت منہ پھلائے رہتا، مجھ سے ناراضگی کا اظہار کرتا تھا کہ تم مجھے خوشی خوشی اجازت دو تو میں جاؤں۔ میری طرف سے اجازت ملنے کی دیر تھی۔ میرا شوہر شہر جا کر ایجنٹ سے ملا اور سارے اخراجات اور معاملات طے کر کے ہی لوٹا۔ اس سب میں اس کو چند دن لگے تھے اور پھر واپس آ کر اس نے مجھے ہی کچھ تفصیل سے بتایا کہ وہ ڈینکی لگا کر یونان پہنچ جائے گا اور اس پر زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوگا۔ میں لفظ ڈینکی پر نہ سمجھی سے اس کو تکنے لگی تو بولا، پاگل نہ ہو، ڈینکی کا مطلب ہے میں جہاز سے نہیں کشتی سے یونان جاؤں گا، اس میں آدھے پیسے دینے پڑتے ہیں اور بندہ وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں جہاز پر چڑھ کر بابو لوگ جاتے ہیں۔ بعد میں جب میں کسی قابل ہو جاؤں گا تو بے شک جہاز پر بیٹھ کر گھر لوٹ آؤں گا۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہو گئی کہ چلو میرے شوہر کا خواب اور ہماری خواہشات پوری ہو رہی ہیں، تو چند سالوں کے لیے صبر کر لینا چاہیے۔ ویسے بھی میرے ماں باپ کا گھر اسی گلی میں سامنے کے چند گھر چھوڑ کر موجود تھا، ایسے میں اگر کبھی کسی قسم کی مدد چاہیے ہو تو میں اپنے بھائیوں کو بھی کہہ سکتی تھی۔ اب پیسہ برابر کرنا باقی رہ گیا تھا، تو اس کے لیے میرے شوہر نے مجھ سے مدد مانگی اور یہ وعدہ لیا کہ گھر کو میرے نام کر کے ہی جانا ہے، مگر وہ میرے زیور بھی مجھے بڑھا کر واپس کرے گا۔ مجھے اس پر بھی اعتراض نہ تھا، وہ جو بھی کر رہا تھا ہمارے بھلے کے لیے کر رہا تھا۔ خیر میرے تمام زیورات بیچ کر پیسے برابر کیے، اپنا گھر میرے نام کیا اور گھر کے باقی اخراجات یعنی کچن کے لیے کچھ جمع پونجی میرے حوالے کی۔ باقی میرے بابا اور دونوں بھائی جو زمینیں کاشت کرتے تھے اس سے میرا حصہ انہوں نے اس سال بھی مجھے دیا، جو ہم 2 کے لیے کافی تھا، گندم، چاول، مونگ اور چنا وغیرہ۔ اب شوہر کے جانے کے بعد میں اس کی ضرورت کا حصہ رکھ کر باقی کو بیچ دوں اور اپنے دوسرے خرچے پورے کروں، یہ طے پایا۔ اور اب جب جانے کی بات ہوئی تو میرے گھر والوں کو اور باقی سب گاؤں والوں کو بھی اس بات کی خبر کی گئی اور سب سے دعائیں لے کر مجھے اکیلا چھوڑ کر ایوب اپنے سفر کے لیے روانہ ہوا۔ گاؤں کے 2-3 نوجوان اس کو کراچی بندرگاہ تک چھوڑ بھی گئے اور میں لرزتے دل اور کپ کپاتے ہونٹوں کے ساتھ
دعا مانگتی رو دو کر خاموش ہو گئی اور شوہر کی خیریت سے پہنچنے کی دعا مانگتی رہی اور اس کی طرح سے خیریت کی خبر کا انتظار کرتی رہی۔ مگر چند دن بعد مجھے بے چینی ہونے لگی جب شوہر نے رابطہ ہی نہ کیا۔ میں بلائی سی پھر رہی تھی، دل بے حد اداس ہو رہا تھا، کہیں چین نہ آیا تو خدا سے خیر مانگنے لگی۔ یوں ہی مہینہ پورا ہو گیا مگر پھر بھی کسی قسم کی خبر نہ ملی تو پریشانی حد سے سوا ہو گئی۔ میں یکدم ہی چارپائی سے جا لگی۔ تب ماں نے چھوٹے بھائی یاسر سے کہا کہ کسی طرح شہر جا پتہ لگائے کہ آخر بات کیا ہے۔ میرے بھائی مجھے پریشان نہیں دیکھ سکتے تھے، اس لیے فوراً یاسر شہر جانے کے لیے راضی ہو گیا۔ بھائی 2 دن کے بعد ہی کراچی کے لیے گھر سے نکل پڑا۔ میں ایک بار پھر سے پر امید ہو کر انتظام کرنے لگی۔ میرا گاؤں لاہور کے گرد و نواح میں تھا اور کراچی ہم سے کافی دور، کراچی جانے میں ہی یاسر بھائی کو پورا دن اور رات لگ گئی۔ وہاں پہنچ کر 15 دن تک اسی بندرگاہ پر بیٹھ کر انتظار کیا، تب جا کر کوئی اس ایجنٹ اور کشتی والوں کی خبر مل سکی، اور وہ خبر اتنی جان لیوا تھی کہ میرا بھائی اندر تک لرز کر رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا ہوا ہے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ کشتی یونان کے ساحل سے ابھی کچھ ہی فاصلے پر تھی کہ اچانک پولیس کی فائرنگ شروع ہو گئی، کیونکہ وہ لوگ در حقیقت غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرنا چاہ رہے تھے، مگر عین وقت پر ہی پولیس پہنچ گئی۔ یونان کے بیچوں بیچ ہونے والے حملے سے کشتی کے مسافر یا تو اندھی گولیوں کا نشانہ بن گئے یا کچھ ان میں سے گھبرا کر سمندر میں کود گئے اور پیچھے کچھ باقی نہ بچا اور کشتی الٹ گئی۔ سب ختم ہو گیا تھا، کوئی ایک مسافر بھی نہیں بچ سکا۔ جو پانی میں کود گئے وہ ڈوب کر مارے گئے، پانی ان کی لاشیں بھی نکل گیا۔ یہ تھا ایک غریب، ہم بہترین روزگار کے لالچ میں باہر جانے کی کوشش اور اس کے عوض ملنے والا اپنے ہی ہم ملک ایجنٹ کا دھوکہ، جو غریب عوام کو سستے کے لالچ میں اپنے مفاد کی خاطر غیر قانونی طور پر یونان اور ایسے ہی دوسرے ملکوں میں داخل کروا دیتے اور پھر وہاں بھی سارا وقت چھپتے چھپاتے گزر جاتا اور واپسی کی راہیں تو مسدود ہی ہوتی۔ میرے شوہر کے ساتھ جانے کتنی ماؤں کے لال روزگار کے چکر میں والدین کی جولی خالی کر کے، جانے کتنی نو بیاہتا عورتیں بیوگی کا غم جھیلنے پر مجبور کر دی گئیں، اور جانے کتنی بہنوں کے دل اجڑ چکے تھے، مگر بے حسی کی انتہا تھی کہ وہ یہ سب معمول کی بات کی طرح بتا رہے تھے اور بڑے فخر سے کہہ رہے تھے ایسی کئی کشتیوں کے سوار ہلاک ہو چکے ہیں اور بس قسمت سے کچھ ہی کشتیاں بچ نکلتی ہیں اور سوار وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ خیر یہ ساری صورتحال سن کر تھکا ہارا میرا بھائی گاؤں میں داخل ہوا تو ہر ملنے والا یہی سوال کرتا، کیا بنا، کچھ پتہ چلا ایوب کا؟ اور وہ بیچارہ یہ کہنے کے قابل ہی نہ تھا کہ جانے کیا بنا اس بدبخت کا جو اس کشتی میں سوار تھا جس پر حملہ ہو گیا۔ میرے بھائی کی حالت اور رو رو کر لال ہو چکی آنکھیں خود ہی سب کو بتا رہی تھی کہ یاسر کے پاس اچھی خبر نہیں ہے، جس کو سنانے کے لیے جب کوئی بچہ بھاگتا ہوا آیا اور مجھے یاسر کے آنے کی خبر دی تو میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ بس یہی دعا کر رہی تھی اس کے پاس کوئی اچھی خبر ہو، اور جب اس نے گھر پہنچ کر یہ سب بتایا تو مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں سکتے میں چلی گئی، بت بن کر ایک جگہ کھڑی ہوگی۔ تب مجھے گاؤں کی عورتوں نے جھنجھوڑا کہ رو لو، اپنی براس نکال لو، سکتہ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ تب میں داریں مار مار کر رونے لگی۔ پورے گھر میں کہرام مچ چکا تھا، ہر طرف سوگ کا سما تھا۔ شور سن کر آس پڑوس کے گاؤں والے بھی ہمارا درد بانٹنے کے لیے اکٹھے ہونے لگے۔ میرا اور میرے گھر والوں کا غم تو ایسے تھا کہ ہمیں کچھ اچھا نہ لگ رہا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا، اور سب اپنے دکھ کو ایک دوسرے سے منہ چھپا چھپا کر اپنا غم ہلکا کرنے کی کوشش میں تھے۔ اور میں تو نہ زندوں میں تھی نہ مردوں میں تھی۔ شوہر کے ساتھ گزرے وہ لمحات میری آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ ایوب کا تو آگے پیچھے کوئی نہیں تھا، بس ایک پھپھو تھی جو شہر میں رہتی تھی۔ ہر وہ دن جو ہم نے ساتھ گزارا تھا میرے درد کی انتہا نہ تھی۔ سب کہتے کہ بھیا کا نصیب اتنا خراب نکلا، شوہر چاہنے والا تھا تو 1 ہی سال بعد دور چلا گیا، جانے اب زندہ بھی ہے یا نہیں۔ کوئی کچھ کہتا اور کوئی کچھ، ہر شخص اپنے دماغ کے حساب سے تجزیہ کرنے میں مگن تھا۔ بعض لوگ بولتے کہ ایوب کا انتظار فضول ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، مگر نہ جانے کیوں میرا دل کرتا تھا میرا ایوب زندہ ہے۔ میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ ایوب مر چکا ہے۔ شادی کے مختصر عرصے میں ہم دونوں ایک دوسرے سے شدید محبت کرنے لگے تھے۔ میں ایوب کی یادوں کے سہارے ساری زندگی گزارنے کو تیار تھی، مگر لوگوں کی باتیں، ان کے تجزیے، اور میں ہر تجزیے کے نتیجے میں الگ طرح کے دکھ کا شکار ہو جاتی۔ عدت پوری ہو چکی تو ہر آئے روز گھر والوں کو
یہ زور دیا جانے لگا کہ کسی مولوی سے یہ پوچھو کہ اب پتہ نہیں ہے کہ شوہر زندہ بھی ہے یا نہیں، تو کیا کرنا ہے؟ یہ ساری زندگی اس طرح انتظار تو نہیں کیا جا سکتا۔ مگر میں رونے لگی تو گھر والے بھی خاموش ہو جاتے۔ مگر سال پورا ہو گیا اور ابھی تک میرے شوہر کی کچھ خبر نہ ملی۔ اگر شوہر کی لاش مل جاتی، اسے دفنا دیا جاتا، تو میں اس کی قبر پر رو دھو کر صبر کر لیتی اور مجھے یقین بھی آ جاتا۔ ایسے بغیر دیکھے اپنے شوہر کو مرا ہوا تصور کرنا بہت دردناک تھا۔ 1 سال بعد بابا اور بھائیوں نے خاموشی سے کسی مفتی سے ملاقات کی اور اس کو تمام حالات سے آگاہ کیا، اور اس مفتی کے مطابق مجھ پر 5 سال تک گمشدہ شوہر کا انتظار کرنا لاگو تھا۔ اس کے بعد بھی اگر وہ نہ ملا یا اس کو کچھ پتہ نہ چلا تو میں خود بخود ہی اس کے نکاح سے آزاد ہو جاؤں گی، اور تب دوسری شادی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بات انہوں نے خود تک رکھی اور ماں کو بھی پتہ چلنے نہ دی، مگر گاؤں والوں کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ جب تک ہو سکا ہم انتظار کریں گے۔ اس طرح سبھی خاموش ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے 5 سال پورے ہو گئے۔ وقت کے ساتھ گہرے سے گہرا زخم مندمل ہو جاتا ہے۔ میرا بھی کچھ یہی حال تھا۔ اب میں بھی کافی صبر کر چکی تھی، مگر 5 سال مکمل ہونے کے چند ماہ بعد تک بھی بابا لوگوں نے صبر کیا اور پھر اچانک ہی دوسری شادی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ میں تو پھر سے دکھ کی گہرائیوں میں اتر چکی تھی، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ میری لاکھ ضد سہی، مگر گھر والوں نے میری ایک نہ سنی اور وہی 3 گھر چھوڑ کر رہنے والی ماں جی کے پوتے سے میرا دوسرا نکاح کر دیا گیا، جو طلاق شدہ تھا، کیونکہ اس کی بیوی بہت بدتمیز اور جگرالو سی لڑکی تھی اور کسی اور ہی علاقے کی مخلوق تھی۔ میں انکار کرتی رہی، ایوب کو یاد کر کے روتی رہی۔ میں نے امی سے کہا میں ایوب سے بے وفائی نہیں کر سکتی، میں اس کا کچھ عرصے تک مزید انتظار کرنا چاہتی ہوں۔ اب امی غصے سے بولی، مرے ہوئے لوگوں کا انتظار نہیں کیا جاتا، اور یہ بے وفائی نہیں، شوہر کی کوئی خیر خبر نہ ہونے کی صورت میں تم پر دوسری شادی واجب ہے۔ یہاں کوئی کسی کے ساتھ نہیں مرتا، تم بھی جینا سیکھو۔ ہم اپنی زندگی میں تمہیں اپنے گھر کا کرنا چاہتے ہیں۔ سب کو زور دینے پر میں نے چپ کی چادر اوڑھ لی تھی۔ خیر شادی ہو کر میں اس کے گھر میں پہنچی تو سب نے یہ مشورہ دیا کہ مجھے اپنے ہی پہلے گھر میں منتقل ہو جانا چاہیے، اس طرح میں بھی مکمل طور پر دماغ کو اپنے شوہر کے ساتھ جوڑ سکوں گی اور اس بڑے پڑے گھر سے بھی الگ ہو جاؤں گی۔ یہاں اگر 2-3 ماہ تک میں ڈری ڈری سے رہی کہ کہیں ایوب واپس نہ آ جائیں اور میں شرمندہ ہوں، مگر پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں بھی مطمئن ہوتی چلی گئی اور اب اپنے موجودہ شوہر کے ساتھ خوش باش رہنے لگی تھی۔ شاید شادی شدہ زندگی کا سکھ میرے نصیب میں زیادہ عرصے تک نہیں تھا۔ ابھی میں پھر سے زندگی کی طرف آئی تھی کہ اب اچانک سے ایک رات دروازے پر وہ دستک ہوئی جس نے مجھے پھر سے ماضی میں گھسیٹ لیا۔ دروازے پر اور کوئی نہیں، میرا وہی سابقہ شوہر ایوب کھڑا تھا، لاغر کمزور سا، پہچاننے میں ہی نہیں آ رہا تھا، مگر میں اسے پہچان گئی تھی۔ میں تو سکتہ زدہ سی اس کو دیکھ رہی تھی، سانسیں حلق میں اٹک رہی تھی۔ وہی ہو گیا تھا جس کا مجھے ڈر تھا۔ صرف 7 ماہ مزید انتظار کر لیتی اور اب اس دوہرے قرب میں مبتلا نہ ہوتی، مگر شاید اوپر والی ذات کو یہی منظور تھا۔ مگر ایوب کو تو میری شادی شدہ ہونے کا سن کر جیسے سانپ سونگھ گیا۔ وہ اتنی شکوہ کرتی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا کہ میرا دل چاہا کہ زمین شکو اور میں اس میں سما جاؤں۔ اتنی بڑی آزمائش میں گر گئی تھی، سر چکرا گیا۔ تب وہ دونوں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ ایوب کہتا یہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، اور نکاح پر نکاح نہیں ہوتا، تم اسی وقت میرے گھر سے اور میری بیوی کی زندگی سے چلے جاؤ۔ تو دوسری طرف جمال کہتا کہ یہ میری بیوی ہے۔ اس دوران میری حالت کانٹوں تو بدن میں لہو نہیں جیسی تھی۔ نہ جانے میں نے کیسے کانٹوں پر رات بسر کی۔ اتنے میں ہی سحر کا اجالا ہر سو پھیلنے لگا تو میں ہانپتی کانپتی رو رو کر بابا کے گھر پہنچ گئی۔ مجھے اچانک اتنی صبح کو اس حالت میں دیکھ کر وہ بھی ڈر گئے کہ جانے پھر کیا ہو گیا تھا۔ میں شکل سے صدیوں کی بیمار معلوم ہو رہی تھی، رو رو کر حلق خشک تھا، بولنے کے قابل بھی نہ تھی۔ میرے بھائی اور باپ بار بار پوچھ رہے تھے ہوا کیا ہے، جمال کہاں ہے، جمال ٹھیک تو ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ ان کے سارے سوال جمال کے متعلق تھے۔ میں نے خود پر قابو پا کر ہمت کی اور ان کو بتا دیا کہ ایوب واپس آ گیا ہے۔ یہ سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا اور میں لگاتار یہی دہرا رہی تھی کہ وہ ایوب آ گیا ہے، میں اس کا سامنا کیسے کروں گی۔ یہ سننا تھا کہ بابا کے کندھے مزید ڈھلک گئے، وہ لوگ مجھے سنبھالنے کے چکر میں ہلکان ہو رہے تھے۔ تبھی یاسر بھائی باغم باغ وہاں پہنچا اور دیکھ کر حیران ہی رہ گیا۔ واقعی وہاں ایوب موجود تھا، زندہ سلامت۔ ایوب کمزور تھا جبکہ جمال طاقتور صحت مند تھا، اس لیے ایوب پر بھاری پڑ گیا تھا۔ ایوب زمین پر پڑا لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا۔ بھائی نے ایوب کو سہارا دے کر اٹھایا، پھر سب گاؤں کے بڑے بزرگ بلا لیے گئے اور ایوب کو سب بتا دیا گیا کہ کیسے میں نے اور میرے گھر والوں نے 5 سال 4 مہینے تک اس کا انتظار کیا
اور پھر ایوب کو مرا ہوا تصور کر کے باقاعدہ مفتی صاحب کے فتوے کے مطابق ہی میری دوسری شادی کا فیصلہ کیا گیا، اور اب اسے مجھے بھول کر نئی زندگی کا آغاز کر لینا چاہیے۔ وہ بہت افسردہ تھا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کا مکان دوبارہ اب اس کے حوالے کیا گیا۔ شروع میں تو میرے لیے یہ وقت بہت زیادہ مشکل تھا۔ ایوب میری زندگی میں آنے والا پہلا شخص تھا، مجھ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ اب جب میں نے دوبارہ سے زندگی کی طرف قدم بڑھائے تھے تو ایوب پھر سے لوٹ آیا تھا، مگر میں مجبور تھی۔ میں ایوب کے ساتھ ہمدردی رکھنے کے باوجود اس کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ میرے پیٹ میں جمال کی اولاد پروان چڑھ رہی تھی۔ ایوب نے بتایا کہ جب کشتی ڈوب گئی تو ایوب بھی ان ڈوبنے والوں میں سے تھا، مگر چونکہ ایوب تیراک تھا اور اسے ڈوبتے ہوئے پانی میں پہننے والا جیکٹ ہاتھ لگ چکا تھا، اسی طرح وہ بچ چکا تھا، اور کچھ لوگوں نے اسے پانی سے باہر نکالا تھا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اسے یہاں آتے آتے بہت وقت لگ گیا تھا، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا اور پولیس سے چھپتا پھر رہا تھا۔ بڑی مشکلوں کے بعد ان لوگوں کی مدد سے ایوب پاکستان آ چکا تھا، مگر قسمت اس کے ساتھ بہت بھیانک مذاق کر چکی تھی۔ اس کی بیوی اب اس کی بیوی نہیں رہی تھی۔ پیسہ کمانے کے لالچ میں اس نے اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا، اپنی بیوی، وہ سنہرا وقت، زندگی کے قیمتی 5 سال۔ اب وہ تہے دامن رہ گیا تھا۔ مجھے اس کا بہت دکھ ہوتا، مگر میں کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ ایوب کی شادی ایک اور لڑکی سے کر دی گئی جو بہت ہی شریف تھی، اور مجھے میرا شوہر سب کی صلاح سے لے کر شہر منتقل ہو گیا۔ اب میں اپنے گھر میں خوش ہوں اور ایوب اپنے گھر میں خوش ہے۔ اپنی کہانی آپ کو سنانے کا صرف ایک مقصد ہے۔ پیسہ کمانا بری بات نہیں ہے، مگر زیادہ پیسے کے لالچ میں انسان اپنا سب کچھ کھو بیٹھتا ہے، حسین وقت برباد کر دیتا ہے، اور گزرا ہوا وقت دوبارہ نہیں لوٹتا۔ اب ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے ہیں، مگر دلوں کے اندر جو گرہ لگی وہ نہ جانے کب کھولے گی۔ کچھ پچھتاوے میرے اندر گھر کر چکے ہیں کہ کاش میں تھوڑے عرصے اور ایوب کا انتظار کر لیتی۔ ایوب کے دل میں بھی ایسے خیال آتے ہی ہوں گے۔ اسے اپنے یونان جانے والے فیصلے پر پچھتاوا ہوتا ہوگا۔ اگر وہ یونان جانے کی ضد نہ کرتا تو سب صحیح ہوتا، مگر تقدیر کے فیصلے انسان بھی نہیں ٹال سکتا۔ شاید ہمارے مقدر میں یہی لکھا گیا تھا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری ساری آزمائشیں ختم کر دے اور مجھے سکون دے۔ کمنٹ سیکشن میں آپ آمین ضرور لکھیے گا، اور ایسی ہی سچی کہانیوں اور سبق آموز واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔